यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम मत्ती की इंजिल बाब 7 पे गौर करे थे और बहुत सारे बातें सीखे। अब हम मत्ती की इंजिल का 8वां बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1। लिखा हुआ है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। प्यारे दोस्त, इधर अगर हम गौर करेंगे तो कलाम बताता है कि मसीह के पीछे भीड़ चलने लगी, यानी कि भीड़ उनके साथ हो गई। इधर जो है थोड़े लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। उन्हों कफरनहूम में थे, यानी कि मसीह। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हों कहाँ थे जब उन्हों पहाड़ी वास दिए। मैं समझता हूँ कि ये सारे बातें हमको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये बताया गया है कि जब उन्होंने पहाड़ पे से उतरे तो भीड़ उनके पीछे हो ली। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह की ये खूबी थी कि उन्होंने भीड़ की भीड़ अपने तरफ खींचते थे। लोग उनके तालीम को सुनना चाहते थे, मगर कई लोग उनके तालीम का इनकार करे, फिर भी सुनने तो ज़रूर आते थे। अब हम आयत 2 पढ़ेंगे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो इधर अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि जब मसीह पहाड़ से नीचे उतरे हैं तो एक कोढ़ी उनके पास आता है। हमको मालूम होना चाहिए कि कोढ़ जो है गुनाह की निशानी है। ये एक ख़तरनाक बीमारी है। और जब ये कोढ़ी हमारे खुदावन के पास आया, उन्हें ये नहीं पूछा कि क्या आप मेरे को साफ पाक करेंगे, या फिर ये नहीं पूछा कि क्या आप मेरे को पाक साफ करने की ताकत रखते हैं। ये कोढ़ी को ईमान था, उन्हें जान लिया था कि मसीह खुदावन हैं, और उस लिहाज से उन्हें उनको बोलने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हमको मालूम होना चाहिए कि जो हम पूछते हैं या मांगते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें खुदा की मर्ज़ी है। हम अपनी मर्ज़ी से मांगते हैं, मगर खुदा की मर्ज़ी कुछ और होती है। मगर हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो मांगते हैं उसमें अगर खुदा की मर्ज़ी है तो उन्हें वो चीज़ हमको ज़रूर देगा। तो ये ज़रूरी बात है कि खुदा की मर्ज़ी सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर हम हमारे ज़िंदगी में गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि हम अपनी मर्ज़ी को पहला हिस्सा देना चाहते। हमारी दुआ कैसी रहती, मालिक तू मेरे लिए ये कर। कई को बोले तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए ये करना। मगर इधर अगर हम कोढ़ी पे गौर करेंगे तो कोढ़ी मसीह से बोलता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो ये कोढ़ी इधर अपनी मर्ज़ी नहीं चाह रहा था, मगर खुदावंद की मर्ज़ी चाह रहा था। आयत 3 में लिखा हुआ है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। तो इधर हमारे खुदावंद वो कोढ़ी के तरफ हाथ बढ़ा के कोढ़ी को छुए। मेरे दोस्त, थोड़ी देर के लिए अगर आप और मैं एक कोढ़ी को हाथ लगाते तो क्या होता था? हो सकता है कि हमको उसकी बीमारी लग जाती थी और हम उसको शफा भी नहीं दे सकते थे। लेकिन इधर देखेंगे तो मसीह ये कोढ़ी को छुए। दोस्त, क्या कभी आप ये कोढ़ी के बारे में सोचे कि ये कोढ़ी को सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं थी, बल्कि जिस्मानी बीमारी रहने के साथ साथ दिमागी परेशानी भी थी, जो कि एक ख़तरनाक चीज़ है। अब मेरे को तो ये नहीं मालूम है कि इसकी पिछली ज़िंदगी कैसी थी या कहाँ रहने वाला था, इसके घराने में कितने लोग थे। ये सारे बातें मेरे को तो नहीं मालूम है। मैं उसके पिछले ज़िंदगी के बारे में तो नहीं जानता, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि उन्हें एक दिन अपने आप को दिखाऊंगा कि कोढ़ के निशानियाँ उसके हाथों पे आ रही, और हो सकता है कि उन्हें ये बात का जिक्र अपनी बीवी से करा होगा और बीवी कुछ दवा लगाई होंगी। दूसरे दिन ये आदमी अपने काम पे चढ़ गया होगा,
مگر یہاں بیماری بڑھتے گئی ہوں گی اور اس کی بیوی اس کو بولنے لگی ہوں گی کہ جا کے کاہن کو بتاؤ، اور یہ کاہن اس کو 14 دن تک الگ رکھا ہوں گا۔ مگر بیماری بڑھتے گئی اور کاہن اس کو بتایا کہ تمہار کو کوڑ ہے، تو یہ کوڑی کاہن سے پوچھا ہوں گا کہ کیا میں جا کے میری بیوی اور بچوں سے مل سکتا کیا؟ کاہن بولا ہوں گا اب تم اپنی بیوی اور بچوں سے نہیں مل سکتے، بلکہ جب کوئی بھی تمہارے قریب آئے گا تو تم اونچے آواز میں چلانا کہ ناپاک ناپاک۔ میرے دوست، یہ آدمی جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ روز خوش بخوش زندگی گزارتا تھا، اب اپنی بیوی اور بچوں کو دور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی بیوی اور بچے اس کے لیے کھانا لاتے تھے اور ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اور انہیں آ کے وہ کھانے کو لے لیتا تھا اور کھا لیتا تھا۔ یہ آدمی کسی کو بھی چھینے کے قابل نہیں تھا، مگر ایک دن انہیں مسیح کے پاس آ کے بولنے لگا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اور میرے دوست، اس کے بعد ہمارے خداوند کیا کرے؟ اسے چھیے۔ میرے بھائی، مسیح کا اس کو چھینا ان کے زندگی کو بدل دیا، بلکہ زندگی کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کو بیوی اور بچوں کے پاس آنے کا موقع ملا، بلکہ سب سے بڑیا بات یہ ہوئی کہ انہیں خدا کے لوگوں میں شامل کر لیا گیا۔ میرے دوست، مسیح آپ کو بھی بدل سکتے ہیں اگر آپ اپنا دل کھول کے ان کے پاس آئیں گے تو۔ اب ہم آیت 4 پڑھیں گے۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ میرے دوست، جب ہمارے خداوند ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں تو انہوں چاہتے بھی ہیں کہ انہوں جو بڑا کام ہمارے زندگی میں کرے ہیں وہ دوسروں کو بولنا چاہیے، تاکہ ہم مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنیں۔ کیا آپ مسیح کے بڑے بڑے کاموں کو جو انہوں آپ کی زندگی میں کرے ہیں، کیا آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا آپ مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بن رہے ہیں کیا؟ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا۔ پیارے بھائی بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ صوبیدار کوڑی کے شفا پا جانے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، اور انہیں مسیح کے پاس آیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی مرضی کیا تھی۔ آیت 6 سے 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو اچھا کر دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صوبیدار ایک ایسے عہدے پہ تھا کہ انہیں پہچان سکا کہ اختیار کیا چیز ہوتی ہے۔ انہیں اپنے نوکروں کو حکم کرتا تھا اور اس کے نوکراں اس کے حکم کو مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک عہدے پہ اور اپنے اختیار کا استعمال کرتا تھا۔ انہیں مسیح کے بارے میں جان لیا تھا کہ مسیح ایسی اختیار رکھتے ہیں کہ بیماری بھی ان کی بات کو مانتی ہے۔ مسیح کے پاس وہ اختیار تھا کہ ہر بیماری سے انہوں شفا دے سکتے تھے۔ یہ بات کو صوبیدار پہچانا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس بارے میں مسیح کا کیا خیال تھا۔ آیت 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ پیارے بھائی بہن، اگر آپ بھی اپنے ایمان کو اس طریقے سے رکھیں گے تو میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح تعجب کریں گے۔ یہ صوبیدار ایک ایسا آدمی تھا جو غیر قوم کا تھا،
مگر انہیں مسیح کے اختیار کو پہچانا۔ پیارے دوست، جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہمارے ایمان میں ہم کتنا ڈگمگاتے ہیں، خدا پہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے، یہ سوچنے کو لگتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہوں گے یا نہیں، ہمارا کیا ہوگا۔ یہ صوبہ دار ایسا نہیں سوچا، انہیں یہ نہیں سوچا کہ اگر میں جا کے مسیح کو بولوں گا تو کیا مسیح میرے نوکر کو ٹھیک کر سکیں گے کیا؟ میرے دوست، صوبہ دار ایسا نہیں سوچا، بلکہ مسیح کے پاس آیا اور بولا، صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ میرے بھائی، کیا ہم مسیح سے یہ بات بولنا چاہیں گے کیا؟ خدا بس اپنی زبان سے بول دے اور میں شفا پا جاؤں گا۔ مسیح ہم سے ایسا ایمان چاہتے ہیں میرے دوست۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ 2 بار مسیح تعجب کرے ہیں۔ ایک وقت جو تعجب کرے وہ اسرائیل کے بے ایمانی کو دیکھ کے، اور دوسرے وقت جو تعجب کرے وہ صوبہ دار کے ایمان کو دیکھ کے۔ آیت 11 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہترے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہت کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ میرے بھائی، یہ ایک زبردست بات ہے۔ جب انہوں بولے بہت تیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہت کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کئی لوگاں پورب اور پچھم سے مسیح میں قائم ہوئے ہیں۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا، جا، جیسا تو نے اتحاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ ادھر اگر دیکھیں گے تو صوبہ دار کا خادم مسیح کے موجودگی میں نہیں تھا، مگر صوبہ دار کا ایمان خادم کو مدد کرا شفا پانے کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا ایمان ہمارے زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ خادم اپنے بچھونے پہ لیٹا تھا، انہیں مسیح سے نہیں ترس رہا تھا کہ میرے کو ٹھیک کر دیو۔ یہ صوبہ دار مسیح کے پاس آیا۔ آپ سوچ سکتے کہ صوبہ دار کو اپنے خادم کا کتنا خیال تھا، اس کو اپنے نوکر کی تکلیف نہیں دیکھے گئی۔ میرے دوست، جو لوگ ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے، ہم ان کے دکھ دردوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، جسمانی طور سے اور روحانی طور سے۔ جسمانی طور سے یہ کہ ان کے تنخواہ کا خیال کرنا اور ان کے ضرورتوں کا خیال کرنا، اور روحانی طور سے یہ کہ ان کے لیے دعا کرنا کہ خدا ان کے زندگی میں تبدیلی لائے اور ایمان میں کھڑے ہونے کی طاقت دے۔ یہ صوبہ دار، میں یقین کرتا ہوں کہ اپنے نوکر کا ہر لحاظ سے خیال کر رہا ہوں گا، مگر ساتھ ساتھ اس کے روحانی ضرورت کا بھی خیال کرا۔ صوبہ دار اپنے نوکر کے لیے مسیح سے دعا کرا کہ خادم شفا پا جائے۔ پیارے بھائی بہن، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے نوکروں کا خیال کرتے ہیں، مگر خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ان کا خیال کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم مسیح کو 2 معجزے کرتے ہوئے دیکھے۔ ایک معجزہ تھا کہ کوڑی کو شفا دیے، اور دوسرا معجزہ تھا کہ صوبہ دار کے خادم کو شفا دیے جو فالج کا مارا پڑا تھا۔ اب ہم تیسرے معجزے پہ آئیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 14 اور 15، لکھا ہوا ہے، اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑا دیکھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ تو دوست، پترس کے ساس بخار میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ نہیں معلوم ہے کہ کب سے پڑے ہوئے تھے، مگر میں یقین کرتا ہوں کہ ان کا بخار کافی تیز تھا ہوگا، مگر مسیح ان کو چھیے اور فوراً سے ان کا بخار اتر گیا۔ اگر ہم ادھر غور کریں گے تو ہم کو 3 بیماریاں نظر آئیں گے۔ پہلی بیماری تھی کوڑ، دوسری بیماری تھی فالج، اور تیسری بیماری تھی بخار، مگر یہ تینوں مسیح کے ذریعے سے شفا پائے۔ ہم کو ادھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مرض کے ڈاکٹر یسوع مسیح ہیں۔
جب تک کہ یسوع مسیح کے شفا کا ہاتھ نہیں بڑھے گا، کوئی انسان بھی شفا نہیں پا سکتا۔ دنیا کا بہترین سے بہترین علاج انسان کے کام نہیں آ سکتا، یا دنیا کی بہترین سے بہترین گولی کام نہیں کر سکتی، یا دنیا کا بہترین سے بہترین ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، جب تک کہ مسیح کے شفا کا ہاتھ اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا، گولی میں شفا اور علاج میں شفا بھرنے والے یسوع مسیح ہیں۔ تو ہم 3 معجزوں پہ غور کریں۔ اب چوتھا معجزہ شام میں ہوا۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدرویں تھیں۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ میرے دوست، ہم کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان ایک ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے بدرویں کام کرتی۔ پیارے دوست، ادھر میں آپ کا خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ کلام بتاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو لائے۔ بہت سے لوگوں کا مطلب ہے 10، 20، 100، 500 یا 1000 نہیں، بلکہ ہزاروں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں اندھے دیکھنے کو لگے، ہزاروں لنگڑے چلنے کو لگے، ہزاروں بہرے سننے کو لگے، ہزاروں لوگ جو بدروں کے شکار ہو گئے تھے بدروں سے چھٹکارا پائے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے دشمن بھی ان سے معجزے کے بارے میں سوال نہیں کرے، یعنی کہ مسیح سے سوال نہیں کرے۔ ان لوگ جانتے تھے کہ انہوں معجزے کرتے، مگر ان کا سوال یہ تھا کہ مسیح معجزے کیسا کرتے ہیں، آخر کیا طریقہ اپناتے ہیں معجزے کرنے کے لیے۔ آیت 17 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تاکہ جو یشعیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہمارے کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح چھونے سے شفا دیتے ہیں، بولنے سے شفا دیتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے بیماریوں پہ مسیح اختیار رکھتے ہیں۔ یہ زمین پہ جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ سارے بیماریوں سے ہمارے خداوند چھٹکارا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اتنا نہیں بلکہ ہم کو گناہ سے بھی چھٹکارا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدم اور حوا کے گناہ کے وجہ سے یہ سارے دنیا میں بیماریاں پھیل گئے، مگر آگے چل کے جب خدا سارے دنیا میں سے گناہ کو ہٹا دیں گا تو اس وقت نہ بیماریاں رہیں گے اور نہ موت۔ اگر 18 یعنی کہ آیت 18 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا۔ تو دوست، یا مسیح اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ کافی بھیڑ ان کے پاس تھی، اور یہ پکی بات ہے کہ انہوں ہزاروں کو شفا بخشے، اور انہوں تھوڑی دیر کے لیے شاید آرام لینا چاہتے تھے۔ کتنا بھی بولے تو مسیح جب یہ دنیا میں تھے تو جسم میں تھے۔ ان کو بھی ہمارے ویسا اگر زیادہ کام کر لیتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ انہوں تھوڑی دیر کے لیے آرام چاہتے تھے۔ ہمارے خداوند چاہتے ہیں کہ ہم کام کرنے کے ساتھ ساتھ آرام بھی کریں۔ کتنا بھی بولے تو ہمارا جسم ہے، کوئی لوہے کی چیز نہیں۔ ہم آرام کے لیے وقت ضرور نکالنا۔ ایک خدا آرام لینا چاہتا تھا تو کیا ہم آرام نہیں لینا چاہیں گے کیا؟ اب ہم آیت 19 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور ایک فقیر نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ پیارے بھائی بہن، ہو سکتا ہے یہ فقیر جو تھا جوان تھا ہوگا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی ایسا نہیں بولتا تھا۔ یہ فقیر بھیڑ میں تھا، شاید یہ سوچ لیتے ہوئے کہ میں مسیح کے پیچھے چلوں یا نہیں چلوں۔ اس کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا۔ اور اس کے بعد انہیں دیکھا کہ مسیح اس پار جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے خداوند اور ان کے شاگرداں کشتی کے طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ فقیر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا۔ اور انہیں ایک دم سے بھیڑ میں سے نکلا اور ان کے پاس آیا
اور بولنے لگا، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ تو ادھر یہ فقی تیار ہو گیا تھا اور اپنے دل و دماغ میں یہ بات لا لیا تھا کہ انہیں مسیح کے پیچھے چلیں گا، مگر خداوند اس کے طرف نظر کر کے بولنے لگے، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح اس کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر انہوں اپنی غریبی بتا رہے تھے، مسیح اس کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر تو میرے سے یہ امید رکھتا ہے کہ تیرے کو بہت کچھ ملے گا تو ویسی بات نہیں ہے، میرے پاس جو ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ مسیح یہ بتائے، اس حالت میں تو چلتا ہے تو چل۔ پیارے بھائی بہن، کئی لوگ ہیں جو خدا کی خدمت گزاری پیسوں کے خاطر کرنا چاہتے، پیسوں کو ماپ تول کے دیکھتے، یہ خدمت گزاری کرے تو ان کو کتنے پیسے ملیں گے۔ مسیح یہ نہیں بول رہے کہ آپ پیسے نہیں لینا، مگر اگر آپ کی جان خدمت گزاری سے بھی زیادہ پیسوں میں اٹکی ہوئی ہے تو خداوند کو یہ منظور نہیں ہے۔ اب آگے یہ تو نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ آدمی کیا فیصلہ کرا، مسیح کے ساتھ جاننے کا فیصلہ کرا یا نہیں، یہ تو نہیں معلوم ہے۔ جو بھی ہے، مگر ہم سب کو یہاں یہ سبق ہے، اگر ہم خدمت گزاری کریں گے تو خدا ہمارے لیے پیسوں کا بھی انتظام کرے گا۔ خدا جانتا کہ ہمارے جسمانی اخراجات بھی ہیں، ہم کو ہمارے جسمانی باتوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ خدا یہ سارے باتیں جانتا۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہر بات سے ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا۔